बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फेमिनिज़म इन पाकिस्तान। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग CSS, PMS, PCS और आपके दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड। पिछली वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ फेमिनिज़म को डिस्कस किया था, जिसमें रेडिकल फेमिनिज़म, लिबरल फेमिनिज़म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज़म, साइको एनालिटिक फेमिनिज़म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ये भी आपको आने चाहिए और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा उन वीडियोस को। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे दैट इज़ फेमिनिज़म, और ये टॉपिक आपके जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, फेमिनिज़म इन पाकिस्तान। इंट्रोडक्शन टू फेमिनिज़म इन पाकिस्तान. Feminism in Pakistan refers to the set of movements which aim to define, establish and defend the rights of women in Pakistan. देखो, जहाँ पे भी वर्ड फेमिनिज़म होगा, चाहे वो किसी भी मुल्क को आप उसके साथ अटैच करते हो, सो इट मीन्स फेमिनिज़म इज़ ऑल अबाउट इनइक्वलिटी। ये कहते हैं कि भाई हमारे जो साथ है वो नाइंसाफ़ी होती हैं, हमें जो है इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जो राइट्स मैन को दिए जाते हैं, सोसाइटी देती है या कोई भी हो, तो वो राइट्स जो हैं हमें भी मिलने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी यही कंसेप्ट है फेमिनिज़म का। दिस में इन्वॉल्व द परस्यूट ऑफ इक्वल पॉलिटिकल। अब वो कौन कौन से राइट्स, ये कहते हैं कि भाई अगर पॉलिटिक्स है, मेल है और मेल जो है लीडर बन सकता है, तो फीमेल क्यों नहीं बन सकती। मतलब एक इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें हिस्ट्री, तो पाकिस्तान में जो PM बनी थी वो बेनज़ीर भुट्टो थी। ठीक है, इसी तरह ये लोग इक्वलिटी की बात करते, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो या सोशल राइट्स हो। ठीक है, अलॉन्ग साइड इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। अब आगे क्या है, इसका हिस्ट्री देखते हैं, यानी ये जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है फेमिनिज़म इन पाकिस्तान, ये क्या है, क्या हिस्ट्री है पाकिस्तान में फेमिनिज़म की। अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट मूवमेंट को मुस्लिम वुमेन वर सम ऑफ द मोस्ट बैडली इफ़ेक्टेड विक्टिम्स ऑफ पार्टीशन, यानी मुसलमान औरतों को बहुत ही ज़्यादा जलील किया गया था, उनको मारा गया था पार्टीशन के वक्त। इट इज़ रिपोर्टेड दैट 75,000 वुमेन वर एब्डक्टेड एंड रेप ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 75,000 का जो है रेप किया गया था। ठीक है, पार्टीशन के वक्त। इट वॉज सून आफ्टर दिस दैट फातिमा जिना, मदर ऑफ द नेशन। फातिमा जिना को ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, मदर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। ठीक है, फॉर्म द वुमेंस रिलीफ कमेटी, इसने एक कमेटी बनाई। अब यहाँ से देखो आप समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि किस तरह जो है अब फेमिनिज़म का जो कंसेप्ट है वो हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, और ओबियसली स्टैंड जो है हमेशा फ़ीमेल ही लेंगी। फेमिनिज़म से जो रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो तो वहाँ पे स्टैंड हमेशा फ़ीमेल ही लेंगी। जैसे यहाँ पे अब फातिमा जिना है, मींस मदर ऑफ़ द नेशन है, उसने सबसे पहले क्या किया, एक वुमेंस रिलीफ कमेटी फॉर्म की, विच लेटर इवॉल्व इनटू द ऑल पाकिस्तान वुमेंस एसोसिएशन, जिसको AP अफवा भी कहते हैं, APWA। ठीक है, ऑल पाकिस्तान वुमेंस एसोसिएशन। जिना लेटर फाउंडेड अ सीक्रेट रेडियो स्टेशन एंड इन 1965 केम आउट ऑफ हर सेल्फ इम्पोज्ड पॉलिटिकल रिटायरमेंट टू पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अगेंस्ट मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान। ठीक है, इसी तरह जो फातिमा जिना थी, उसने मिलिट्री जो डिक्टेटर था अयूब खान, उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त हार गई थी। फिर हमारे पास दूसरा जो करेक्टर है, दूसरी जो फेमिनिस्ट हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, दैट इज़ बेगम राना लियाकत अली ख़ान। लियाकत अली ख़ान की वाइफ हैं। ठीक है, हेल्प द रिफ्यूजीज़ हु फ्लेड इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन एंड आल्सो ऑर्गेनाइज द ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन इन 1949। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे मेंशन द ऑल पाकिस्तान वुमेंस एसोसिएशन, ये फिर जो है लाइक ये जो ज़िम्मेदारी थी ये किसको दी गई थी, राना लियाकत अली ख़ान। मतलब इसने इस पे ज़्यादा काम करना स्टार्ट, और ये कब बनाई गई थी, फिर 1949 में। ये डेट वगैरह आपको याद होनी चाहिए, ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। 2 years after the creation of her country, noticing that there were not many nurses in Karachi, इसने नोट किया कि भाई कराची में नर्सेज नहीं हैं। खान requested the army to train women to give injections and first aid, resulting in, ठीक है, द पैरामिलिट्री फोर्सेस फॉर वुमेन। तो फिर इसने जो है मतलब वुमेन को हिदायत दी कि भाई आप लोगों ने ये चीज़ें सीखनी है, ये करना है आप लोगों ने।
نرسنگ از آلسو بیکیم اے کیریئر پاتھ فار مینی گرلز. نرسنگ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر نرس کون ہوتی ہے؟ فیمیل ہوتی ہے. تو یہ ایک کیریئر پاتھ بن گیا تھا وومن کے لیے. شی کنٹینیوڈ ہر مشن ایون آفٹر ہر ہسبینڈ واز اسیسنیٹڈ ان 1951. یعنی لیاقت علی خان کو جیسے قتل کیا گیا تھا 1951 میں، لیکن پھر بھی یہ رکی نہیں تھی، اپنا کام اس نے جاری رکھا. اینڈ بیکیم دا فرسٹ فیمیل مسلم ڈیلیگیٹ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز ان 1952. اور پہلی ایک وومن بن گئی تھی جو 1952 میں یونائٹڈ نیشنز کے مطلب مسلم ڈیلیگیٹ کے ساتھ گئی تھی. ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن سائٹ. اب یہ تو ہوا انڈیپینڈنٹ مومنٹس. دوسرا پوائنٹ ہے آفٹر انڈیپینڈنس کیا ہوتا ہے. افوا فاؤنڈیڈ آل پاکستان وومن ایسوسیشن. اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کس نے بنایا تھا؟ رانا لیاقت علی خان نے، یعنی لیاقت علی خان کی وائف. اٹ واز انیشلی فاؤنڈیڈ ٹو ہینڈل دا ریفیوج کرائسس ان پاکستان. یہ اس کا مقصد کیا تھا کہ جو ریفیوج کرائسس تھے اس کو ہینڈل کرنا. اس کے بعد ہے ایوب ایرا. ایوب مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس یہ بہت ہی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. اوبیسلی یہ فیملی سے ریلیٹڈ ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے. دس آرڈیننس میں بی کال دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں یہ دیا گیا تھا. اینڈ از انیکٹڈ ٹو گیو افیکٹ ٹو سرٹن ریکمنڈیشنز آف دی کمیشن آن میرج اینڈ فیملی لاز. اچھا، یہ آپ کے میرج اور فیملی لاز سے ریلیٹڈ تھا. No man during an existing marriage shall accept without permission of the Arbitration Council contract with another marriage. ٹھیک ہے. Every marriage solemnized under Muslim law shall be registered in court in accordance with. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، پہلے اس کو پڑھتے ہیں. In accordance with the provisions of this ordinance. This ordinance also provides law for the maintenance of children and wife after divorce and talaq. Women given protection, no second marriage. اچھا، یہ جو اوور آل یہ جو میں نے پڑھا ہے یہاں پیچھے یہ اور یہ، اس کا جو اوور آل خلاصہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وومن گیون پروٹیکشن، یعنی وومن کو جو ہے پروٹیکشن دی جائے گی. نو سیکنڈ میرج وداؤٹ فرسٹ وائفس کنسنٹ. یعنی دوسری شادی تب تک کوئی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی پہلی بیوی کو مناتا نہیں ہے، کنسنٹ نہیں کرتا، رضا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اوبلیگیشن آن مین ٹو رجسٹر نکاح. اور یہ فرض مطلب یہ اہم قرار دیا گیا تھا کہ بھائی اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو اس کو رجسٹر کرنا ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ سارے مسلم فیملی لاز آرڈیننس تھے. اس کے بعد ہے فاطمہ جناح کنٹیسٹنگ دا الیکشن بٹ لاس. اسی دوران جو ہے فاطمہ جناح جو ہے ایوب خان کے ساتھ، یعنی ایوب خان کے اگینسٹ الیکشن لڑتی ہے جس میں یہ ہار جاتی ہے. تو یہ پوائنٹس آپ کو یاد ہونے چاہیے. ابھی تک ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی ہیں. ایک افواہ مینس آل پاکستان وومن ایسوسیشن، یہ اس کی بات، اور دوسرا ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، اور یہ 1949 میں دیا گیا تھا. اس کے بعد اب ایراز کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایوب ایرا کی بات ہوئی. اب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کیا وومن کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے تھے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 سیٹس فار وومن ریزروڈ ان پروونشنل اینڈ نیشنل اسمبلیز. سب سے پہلے ریزرو کی گئی تھی سیٹس وغیرہ کس کے لیے؟ فیمیل کے لیے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو یا پروونشنل اسمبلی میں ہو. رول آف نصرت بھٹو، اس کی وائف تھی. ٹھیک ہے. شی آلسو سروڈ ایز اے سینئر ممبر آف دی فیڈرل کیبنٹ بٹوین 1988 اینڈ 1990. اس نے ایز اے سینئر ممبر آف دی فیڈرل کیبنٹ کے طور پہ بھی کام کیا تھا، خدمات دیے تھے 1988 سے لے کے 1998 تک انڈر بے نظیر بھٹوز گورنمنٹ. ٹھیک ہے، اس وقت بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی. آفٹر ہر ہسبینڈ فاؤنڈیڈ دا پاکستان پیپلز پارٹی اسپہانی ورک ٹو لیڈ دا ورلڈ پارٹیز وومن ونگ. جب اس کے ہسبینڈ نے پارٹی بنائی تو مطلب پیپلز پارٹی بنائی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پارٹیز وومنز ونگ بنائی، یعنی عورتوں سے ریلیٹڈ. آفٹر بھٹو واز الیکٹڈ ایز دی پرائم منسٹر ان 1970. جب بھٹو کو سلیکٹ کیا گیا تھا 1971 میں، اسپہانی بیکیم دی فرسٹ لیڈی آف پاکستان اینڈ ریمینڈ سو انٹل ہر ہسبینڈز ریموول ان 1979. ٹھیک ہے، تو یہ فرسٹ لیڈی بن گئی تھی پاکستان کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا جو دور حکومت ہے وہ 1977 تک چلتا رہا. 1977 میں اسے ریموو کیا گیا تھا. آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا 1977 میں. ضیاء جو ہے کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے پھانسی دی تھی. شی سروڈ 2 terms ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ ٹو دا نیشنل اسمبلی فرام دی فیملی کانسٹیٹیوشن آف لاڑکانہ سندھ. تو دیکھو یہ اب اپنے جو اس کے امپورٹنٹ چیزیں تھیں، مطلب الیکشن لڑنا یا کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ مینشن ہیں. کس کی بات یہاں پہ چل رہی ہے؟ نصرت بھٹو کی.
ڈیورنگ دا ایڈمنسٹریشنز آف ہر ڈاٹر بینظیر شی بیکیم اے کیبنٹ منسٹر اینڈ سینئر فیڈرل میں. یہ تو آلریڈی ہم یہ پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. شی ہائی لائٹڈ وومین ایشوز اینڈ آلسو ایگزیکٹلی پارٹیسپیٹ ان فرسٹ ورلڈ وومین 1977 کانفرنس ایٹ میکسیکو آن وومین امپاورمنٹ. وومین امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ ایک کانفرنس ہوئی تھی میکسیکو میں, تو یہ پہلی وومین تھی پاکستان کی طرف سے جس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا 1975 میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دور سٹارٹ ہوتا ہے ضیاء کا, جنرل ضیاء الحق. ایڈیالوجی آف چادر اینڈ چار دیواری ٹو کنفائن وومین. اب اس نے ایک کنسیپٹ دیا تھا یعنی فیمیل سے ریلیٹڈ کہ بھائی ان کو چار دیواری میں ہی رہنا چاہیے, تو مطلب وومین کو جو ہے کنفائن رکھنا چاہیے, ایک جگہ پہ محدود رکھنا چاہیے. تو یہ پہلا کنسیپٹ ہوا. دوسرا جو تھا حدود آرڈیننس دیے گئے تھے 1979 میں. حدود آرڈیننس کیا ہے, یہ ایک پوری ایکسپلینیشن ہے, یہاں پہ میں نے زیادہ ڈیٹیل میں بھی لکھی ہے. اگر پھر بھی آپ کو اور زیادہ ڈیٹیل میں چاہیے تو آپ گوگل وزٹ کر سکتے ہیں. The Hudud Ordinance was or laws in Pakistan enacted in 1979 as the part of Islamization of Pakistan by Muhammad ضیاء الحق. ٹھیک ہے. یہ اس نے دیے تھے دا سکس پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ پوائنٹ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا کہ یہ چھٹا پریزیڈنٹ تھا پاکستان کا اس وقت. اٹ ریپلیس پارٹس آف دی برٹش ایرا پاکستان پینل کوڈ. اس نے جو برٹش پینل کوڈ, برٹش ایرا کا جو پینل کوڈ یا جو اس کے رولز تھے اس کو ریپلیس کیا تھا. ایڈنگ نیو کرمنل آفینسز آف ایڈلٹری اینڈ فورنیسیشن. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو زنا کرنا ان سے ریلیٹڈ جو اسلامک قانون تھے اس کو سامنے لے آیا تھا. یا آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ تھوڑا اسلامی ٹائپ بھی تھا, یہ کیا کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق. اینڈ نیو پنشمنٹس آف ویفنگ ایمپوٹیشن اینڈ اسٹوننگ ٹو ڈیتھ. یہ جو پتھر مارنا مطلب جب سنسار کرنا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ رولز لے کے آیا تھا حدود آرڈیننس میں. آفٹر مچ کنٹروورسی اینڈ کرٹیسزم پارٹس آف دی لاز ور ایکسٹینسولی ریوائزڈ ان 2006 بائی دی وومینس پروٹیکشن بل. تو یہ زیادہ تر جو چیزیں تھیں یہ وومین سے بھی ریلیٹڈ تھی. پھر 2006 میں یہ جو اس نے چیزیں دی تھی حدود آرڈیننس سے ریلیٹڈ, مطلب حدود آرڈیننس میں جو قانون بنائے تھے اس میں زیادہ تر جو ہے ریموو کیے گئے تھے, ریوائز کیے گئے تھے, یعنی ریموو کرنا. ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہے اوفینسز اگینسٹ پراپرٹی. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو کیا ہوگا. فرسٹ اوفینس ایمپوٹیشن آف دی رائٹ ہینڈ فرام دی جوائنٹ آف دی ریسٹ. اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ تو سمپل ہے, آپ کو پتہ ہے. سیکنڈ اوفینس ایمپوٹیشن آف ہز لیفٹ فٹ بائی آف ٹو دی اینکل, یا پاؤں وغیرہ سے ریلیٹڈ پاؤں وغیرہ کاٹنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ جو سزا ہوگی وہ لائف امپریزنمنٹ ہے, یعنی عمر بھر وہ جیل میں رہے گا. تو یہ تین چیزیں, تین جو تھی کیا کہتے ہیں چوری سے ریلیٹڈ. پھر زنا سے ریلیٹڈ اس نے کیا کنسیپٹ دیا تھا, یعنی اس کی سزا کیا ہوگی. آفیشلی نون ایز دی اوفینس آف زنا انفورسمنٹ آف حدود. آرڈیننس وائی آف 1979 ریفرز ٹو فرنیسیشن, اڈلٹری اینڈ زنا بل جبر, ریپ. زنا بل جبر کا کیا مطلب ہے, ریپ کو کہتے ہیں. دا موسٹ کنٹروورشل آف دی فور آرڈیننسز, اٹ ہیز سیورل ڈسٹنکٹ کیٹیگریز آف سیکشول آفینسز اینڈ ڈیسائڈ پنشمنٹس فار ایچ. اب اس کی سزا کیا ہوگی, نیچے سزا لکھی. زنا liable to حد, punished by stoning to death for the adulterer, punishing whipping of 100 lashes for a fornicator. ٹھیک ہے. اب یہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ زنا کی سزا کیا ہوگی, یا تو اسے سنسار کرنا, یعنی سامنے کھڑے کر کے اس کے پتھر مارنا. ٹھیک ہے. یہ سب آپ کو پتہ ہے. دوسری سزا کیا تھی کہ اسے 100 کوڑے مارنا, یہ جہاں پہ مینشن ہے. اور یہ آپ کے وہ جو اسٹوننگ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. سزا دینا, یہاں پہ یہ ساری چیز یہ اسی لائن کا حصہ ہے. تو یہ دو کنسیپٹ آپ کو اسلام میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں, اور یہی چیزیں ہیں جو یہ لے کے آیا تھا. قذاف فالز ایکوزیشن آف فرنیسیشن آف ایڈلٹری آرڈیننس. جب آپ پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی. آفیشلی نون ایز دی offense of قذاف enforcement of حدود ordinance in 1979. It described the offense of false allegation of zina, adultery, either written, verbal or ways. اچھا, اس کا سمپل آپ کہہ سکتے کہ اس نے ایک ایسا کنسیپٹ دیا تھا, یہ جو فالس ایلیگیشن سے, یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا, آپ کو ایزلی سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کیا ہے. یعنی اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس نے کس طرح ثبوت کے طور پہ لوگوں کو لانا ہوگا. جو پائس ٹائپ یعنی جو ریلیجیس ٹائپ لوگ ہوں گے انہوں نے اس کے بہاف پہ جو ہے بیان دینا ہوگا. ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں حدود آرڈیننس میں دی گئی تھی. آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا سزا ہوگی, جیسے ہمارے پاس پھر ایک کیس بھی آتا ہے.
Qazab liable to ta'zir applies whenever proof of any of the form mentioned above is not available, or when the perpetrator has committed qazab against any of his descendants, or when the victim of qazab has died during the pendency of the proceedings. Punishment of qazab liable to ta'zir shall be imprisonment for up to 2 years. اس کو سزا دی جائے گی 2 سال کے لیے اگر کوئی دوسرے پہ الزام لگاتا ہے، اور ویفنگ اپ ٹو یعنی 40 کوڑے مارے جائیں گے. اینڈ مینی آلسو انکلوڈ اے فائن، یا فائن جو ہے پے کرنی ہوگی. زنا بالجبر ریپ وکٹم وومن گیٹ ٹو پروو دا اوفینڈر ود 4 پائس مسلم مین ریلیجیس. ٹھیک ہے، اگر کوئی زنا کرتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کسی لڑکی کے ساتھ، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 بندوں کو لانا ہوگا جو یہ پروف کرے کہ بھائی اس کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. جیسے یہاں پہ ہمارے پاس پھر ایک کیس آتا ہے، کیس آف صفیہ بی بی اینڈ حدود آرڈیننس 1983. 13 سال کی لڑکی تھی، بلائنڈ تھی، اس کے ساتھ ایک لینڈ لارڈ کا بیٹا تھا، اس نے ریپ کیا تھا. تو لیکن اس لینڈ لارڈ کے بیٹے کو سزا کی بجائے لڑکی کو جو ہے سزا دی گئی تھی، اور اس طرح جو ہے وہ 3 سال جیل میں رہی. پھر آسمہ جہانگیر نے جو ہے یہ کیس دوبارہ دیکھا، تو مطلب پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ بھائی یہ لڑکی کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی تھی. اٹ مینس جو ریپ تھا وہ واقعی کیا گیا تھا، جو سزا کا حقدار تھا وہ کون تھا؟ لینڈ لارڈ کا بیٹا تھا، لیکن سزا اس کو دی گئی تھی، یہ بلائنڈ وومن کو، صفیہ بی بی کو. تو یہ ایک کیس اسٹڈی ہے، یہ آپ لوگ اس پہ نیٹ پہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ بھی مینشن کرتے تو بھی بہت ہے. وومنز ایکشن فارم 1981 یہ لایا گیا تھا، یہ بھی ضیاء کے دور میں. وومنز ایکشن فارم از اے وومنز رائٹس آرگنائزیشن ان پاکستان. وومنز ایکشن فارم واز اسٹیبلشڈ ان کراچی ان سپٹمبر 1981. یہ 1981 میں اسٹیبلش کیا. 15 میں گروپ ممبرز تھے جنہوں نے یہ مینشن کی، جنہوں نے یہ بنایا تھا. یہ سارے نام مینشن ہیں، فریدہ شیر ہے، سمینہ رحمان ہے، نجمہ صدیق ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے نام ہیں، یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. آئی تھنک نام یاد کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو ہے فارم کیا گیا تھا 1981 میں. ٹھیک ہے، وومنز ایکشن فارم. لیلا رخ، یہ اگین وہی نام جو تھوڑے یہاں تک مینشن ہیں. پھر اس کے بعد نسرین اثر، سم آف ہوم اور ایسوسیٹیڈ ود لاہور گرائمرز. اب ان فیمیل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق کہاں کہاں سے تھا جنہوں نے یہ فارم بنایا تھا، وومنز ایکشن فارم بنایا تھا. ٹھیک ہے. The WAF was Women Action Forum was formed to respond to the implementation of the Hudud Ordinance Penal Code and to strengthen women's position in society generally. Women from civil society organizations in Karachi became a founding members of the WAF, which has later been joined by. اچھا، یہ اس لیے بھی بنایا گیا تھا، مطلب یہ اس لیے بھی بنا تھا، اس وقت فیمیل باہر آئی تھی کہ بھائی یہ جو حدود آرڈیننس ہے اس میں بہت سی سختیاں تھی، چاہے وہ فیمیل، اسپیشلی فیمیل کے لیے. جیسے آپ کو سامنے یہ کیس تھا، کیس آف صفیہ بی بی، تو یہ کیس کے بعد ہی دیکھو یہ بنا ہے 1981 میں. ٹھیک ہے، مطلب 83 میں یہ آیا تھا، پھر 81 میں یہ پہلے بن گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں پھر یہ مینشن ہیں ان کے کہاں کہاں پہ یہ واقعہ ہیں، ان کے سینٹرز وغیرہ. پنجاب، اسلام آباد ود اے پیریڈ ان 1 year. In Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Peshawar and Quetta, the group agreed to collective leadership and formulated policy statement and engaged in political action to safeguard women's legal. یعنی پھر یہ ایک ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ وومن کو جو ہے مینس لائک ان کی سیفٹی بہت ضروری ہے، پروٹیکشن بہت ضروری ہے. قانون شہادت آرڈیننس یا آرڈر 1984. وومن ایویڈنس ول بی ٹیکن ایز ہاف. یعنی جو وومن کی ایویڈنس ہوگی، وہ گواہی ہوگی، وہ ہاف ہوں گی. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب وومن کی جو گواہی ہے اس کو اتنا بہتر نہیں سمجھتے، مطلب اس کی جو گواہی ہے وہ ہاف ہی لیا جائے گا. پھر قصاص اینڈ دیت لا. انڈر اسلامک لا دا پنشمنٹ فار مرڈر، ہومیسائڈ اور انفیکشن آف انجری. اچھا، اس کا سمپل کنسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ کی ایکول پنشمنٹ، جب آپ کسی کو مارتے ہیں تو آپ نے بھی اسے مارنے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب قتل کا بدلہ قتل ہے، یا آپ اسے دیت یعنی پھر اس سے کچھ پیسے لینا. ٹھیک ہے، مطلب جو فیملی جس کا بندہ مارا جاتا ہے وہ دوسری فیملی جو ہے پھر اس کو کچھ نہ کچھ پیسے دے دیتے تاکہ اسے معاف کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ کیسز ہوتے ہیں سم ٹائمز. جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کو غلطی سے مارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ جو ایکسیڈنٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی ڈیتھ بھی ہوتی تو وہ اس کے گھر جاتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں،
اگر وہ معاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ معاف کرتے ہیں تو الٹا اسے پھر کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، یہ کانے شانے کا سسٹم رکھا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے گاؤں میں بھی نوٹ کیا ہوگا اگر آپ کے گاؤں میں کوئی ایسا کیس آیا ہو، ٹھیک ہے۔ وومین کمپنسیشن ٹو بی ہاف اف مین، ٹھیک ہے۔ دا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان 1987 میں بنا تھا۔ دا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان از این انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، 1987 میں فارم کیا گیا تھا۔ اٹ از ون آف دی اولڈسٹ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ان دا کنٹری۔ HRCP is committed to monitoring, protecting and promoting women rights in Pakistan. ٹھیک ہے، it is not associated with the government or any political party. گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹی کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کو فاؤنڈر in 1957-87 آسما جہانگیر اینڈ ابن عبد الرحمان has a wide mandate including women's rights, including gender equality. تو یہ اگین وہی پھر وومن رائٹس کی بھی بات کرتے ہیں، یعنی جینڈر ایکوالٹی ہونی چاہیے، وائلنس نہیں ہونی چاہیے اگینسٹ وومن، ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہونی چاہیے، ہانر کلنگز نہیں ہونی چاہیے، غیرت کے نام پہ جسے ہم کہتے ہیں قتل کرنا، enforced disappearances, the abolition of capital punishment, restrictions on press freedom, freedom of speech، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، freedom of religion and belief, freedom of movement, state excesses and religiously motivated violence. The Commission is a member of organizations of the Asma Jahangir Asian Forum for Human Rights and Development, the Global Network of Domestic Election Monitors, the International Federation of Pakistan Rights, Human Rights, South Asians. ٹھیک ہے، تو یہ اوبیسلی ہر ملک کا اپنا اپنا ہوتا ہے کہ اس نے کس حساب سے کیا ہیومن رائٹس کے ان کی کیا ہونے چاہیے۔ جیسے یہاں پہ پاکستان کے کچھ مینشن ہے کہ وہ کیا کیا تھے، یہ سارا پیراگراف آپ لوگ اچھے سے پڑھ لیجیے۔ As of 2020, Human Rights Commission of Pakistan's chairperson is ہینا جیلانی، ٹھیک ہے۔ اب جو آج کل ہے اس کا کون ہے چیئرپرسن، ہینا جیلانی ہے، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک انٹرنیشنلی acclaimed human rights lawyer and former UN، ٹھیک ہے۔ پھر بے نظیر بھٹو کا ارا آتا ہے، یہ تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں تھا۔ بے نظیر کا جو دور آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، منسٹری آف وومن ڈیولپمنٹ اسٹیبلشڈ بائی بے نظیر بھٹو 1989 میں بنایا گیا تھا۔ دا منسٹری آف وومنس ڈیولپمنٹ اسٹیبلشڈ وومن اسٹڈی سینٹر ایٹ یونیورسٹیز۔ اچھا، وومن سینٹر جو اسٹڈی سینٹرز ہیں وہ بنائے گئے تھے، جیسے اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، پشاور اور لاہور میں، یہ 1989 میں۔ however 4 of these centers became almost non-functional due to lack of financial and administrative، لیکن اس میں جو 4 ہے وہ بالکل بند ہو چکے ہیں کیونکہ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے۔ فرسٹ وومن بینک جو ہے وہ بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ ایزی ہے، یہ ایکسپلینیشن ہے 1989 میں، یعنی جو بزنس وومن ہیں ان کو سپورٹ کرنا۔ پاکستان ریٹیفائز CEDAW 1996۔ اب CEDAW کیا ہے، یہ پاکستان ریٹیفائڈ CEDAW ڈسمبر 19 to ensure that competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination، ٹھیک ہے، آرٹیکل 2۔ تو یہ جو ہے یہ بھی سائن کیا گیا تھا، اس کی تصدیق کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے انٹرنیشنل مطلب انٹرنیشنل سے ریلیٹڈ ہے، ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے پاکستان نے 1996 میں سائن کیا تھا، ریٹیفائی کیا تھا۔ اب آتا ہے نواز شریف کا دور۔ نواز شریف جو ہے نیشنل ایکشن پلان دیتا ہے 1998 میں۔ دا نیشنل پلان آف ایکشن لانچ 1998 ٹچڈ اپون all 12 areas of concern flowing from the Beijing platform, including women with disabilities. The plan of action establishes a set of priority action formulated to help achieve the agenda for the empowerment of women، ٹھیک ہے، یعنی یہ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور اس کی جو شروعات ہے وہ بیجنگ سے ہوتی ہے۔ also recommends the promotion of their interdisciplinary field of gender, women studies in public and private educational training، ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشنز اینڈ the strengthening of action based policy directed research on women issues۔ تو اس پہ جو ہے بات کرنا، یعنی وومن ایشوز کو جو ہے ایکسپلور کرنا کہ بھئی وومن کو کون کون سے ایشوز ہیں پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر۔ پھر مشرف کا دور آتا ہے 1999 سے لے کے 2008 تک۔ پھر نیشنل ایکشن آف دی اسٹیٹس آف وومن جو ہے بنایا جاتا ہے 2000 میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ایک اسٹیٹیشنری باڈی ہوتی ہے، اسٹیبلشڈ کی جاتی ہے جولائی 2000 میں۔ اٹ از این آؤٹ کم آف دی نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کمیٹیز آف دی گورنمنٹ آف پاکستان لائک بیجنگ ڈکلیریشن اینڈ پلیٹ فارم آف ایکشن 1995 اینڈ نیشنل پلان آف ایکشن فار وومن 1998۔ The National Commission on the Status of Women is
اس اسٹیبلشڈ ود دا اسپیسیفک پرپز ٹو ایگزامن پالیسیز، یعنی یہ کیوں بنایا گیا تھا، اب اس کے کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں. پالیسیز کو ایگزامن کرنا، پروگرامز اینڈ ادر میئرس ٹیکن بائی دی گورنمنٹس فار وومنس ڈیولپمنٹ اینڈ جینڈر ایکوالٹی، یعنی وومن سے ریلیٹڈ جو پالیسیز بنائی جاتی ہے اس کو ایگزامن کرنا، اس میں جینڈر ایکوالٹی یعنی یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. ریویو لاز، اس کو دیکھنا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز افیکٹنگ دا اسٹیٹس آف وومن. اس کے بعد مانیٹر میکنزم اینڈ انسٹیٹیوشنل، یہ آگے اس کی تھوڑی بہت ایکسپلینیشن یہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. پھر وومن پروٹیکشن بل آتا ہے 2006 میں، یہ بھی مشرف کے دور میں آتا ہے. اس میں اگین وہی بات آ جاتی ہے جس میں جو میں نے آپ کو پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ جو حدود آرڈیننس تھا اس کو تھوڑا بہت انہوں نے جو ہے ریوائز کیا تھا، یعنی وومن سے ریلیٹڈ جو کچھ رولز بنائے گئے تھے، قانون بنائے گئے تھے، اس کو ایلیمینیٹ کرنا. تو اس کے اگینسٹ یہ بل آیا تھا، وومن پروٹیکشن بل 2006 میں. ٹھیک ہے. پھر ہوتا ہے کوٹاس فار وومن. مشرف نے جو ہے وومن کے لیے بڑا کام کیا ہے، جس میں جیسے مشرف کے دور میں 33% جو ہے جو سیٹس ہوگی وہ وومن کو دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور 10% جو ہے وہ سول سروسز میں ہوں گی ان کی سیٹیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مشرف کے دور میں ہوتی. پھر پی 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 کا دور آتا ہے. پی 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 کا دور جو ہے 2008 سے لے کے 2013 تک ہے. انہوں نے جو ہے جیسے اڈاپشن آف پروٹیکشن اگینسٹ دا ہراسمنٹ آف وومن، یہ ایکٹ دی تھی 2010 میں. کرمنل لا ہو گئی. ٹھیک ہے. ایسڈ کنٹرول، ایسڈ کرائم سے ریلیٹڈ یہ چیزیں دی گئی تھی، ایکٹس وغیرہ دیے گئے تھے. دا وومن ناؤ ان ڈسٹریس اینڈ ڈیسولیشن فائنڈ ایکٹ 2001 ہیز بین پرومولگیٹڈ ٹو پرووائڈ فائنینشیل اینڈ لیگل اسسٹنٹ ٹو ڈیزرونگ وومن. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں. پھر نون لیگ کا دور آتا ہے 2013 سے لے کے 2018 تک. یہ جو ہے یہ بھی ایزی ہے، جس میں یہ انہوں نے یوتھ بزنس لون سٹارٹ کیا تھا. اس میں بھی وومن کو جو ہے زیادہ فوکس، یعنی 50% جو ہے 50 سیٹیں وومن کے لیے اور 50% جو ہے وہ میل کے لیے اور وومن دونوں کے لیے. تو یہ اس کی تھوڑی بہت ایکسپلینیشن ہے. اچھا، آرگنائزیشن کون کون سی ہے پاکستان میں؟ سب سے پہلا ہے اپوا، جس کا مطلب ہے آل پاکستان وومنس ایسوسیشن. یہ تو آلریڈی میں پچھلے سلائیڈز میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اس کا کیا کنسیپٹ ہے. یہ جیسے کیا کہتے ہیں، رانا بیگم ریحانہ لیاقت علی خان نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیوں بنایا گیا تھا، کیونکہ جو ریفیوجیز کے کرائسس تھی اس لیے بنایا گیا تھا. اور ٹھیک ہے. تو باقی یہ ساری چیزیں، پھر یہ کچھ امپورٹنٹ کریکٹرز مینشن ہیں، یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. پھر یہ اس کے ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں کہ یہ اس کا ایمز اور یعنی اس کا ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ اپوا کا یعنی آل پاکستان وومن ایسوسیشن کا. اس کے بعد دوسرا آرگنائزیشن ہے وومن ایکشن فورم. یہ بھی 1981، یہ آلریڈی جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہے آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے. یہ پچھلے سلائیڈز میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. عورت فاؤنڈیشن، یہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا، اس کو دیکھتے ہیں. عورت فاؤنڈیشن تھرڈ آرگنائزیشن ہے 1986 میں. عورت فاؤنڈیشن فاؤنڈیڈ ان 1986 از اے وومنز رائٹس آرگنائزیشن بیسڈ ان اسلام آباد. یہ جو ہے اسلام آباد میں بیسڈ ہے. اٹس کو فاؤنڈر ور نگار احمد اینڈ شالہ ضیا. یہ 1986 میں بنایا گیا تھا. نان پروفٹ ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے انڈر دی سوسائٹیز. رجسٹریشن ایکٹ 1860. عورت پبلیکیشن اینڈ انفارمیشن سروسز فاؤنڈیشن عورت. ٹھیک ہے. ٹو کریٹ وائڈ اسپریڈ اویئرنیس اینڈ کمٹمنٹ فار اے جسٹ ڈیموکریٹک اینڈ کیئرنگ سوسائٹی ان پاکستان. تو یہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنا کہ بھائی پاکستان میں جو ہے ڈیموکریسی ہے، کیئرنگ سوسائٹی. ٹھیک ہے. ویئر وومن اینڈ مین آر ریکگنائزڈ ایز ایکولس. اور یہ چیزیں پھیلانا کہ بھائی مین اور وومن جو ہے وہ ایکول ہیں ود دا رائٹ ٹو لیڈ دیئر لائف ود سیلف رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی. باقی یہ کچھ چیزیں اور بھی مینشن ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا عورت فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ. پھر اس کے گولز کیا ہے، یہ 5-4 گولز ہیں، اس کو پڑھ لیجئے گا. پھر چوتھا جو ہے آرگنائزیشن وہ ہے دا ہیومن رائٹس کمیشن ان پاکستان. یہ بھی میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں، یہاں پہ میں نے لکھا ہے پچھلے سلائیڈ میں، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. پھر نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن 2000 میں بنایا گیا تھا. یہ بھی ڈسکس کر چکا ہوں، مشرف کے دور میں بنا تھا. اب آتے ہیں فیمس کنٹریبیوٹر کون کون سے. رانا لیاقت علی خان ہے، آپ سب کو پتہ ہے، جس نے افوا بنایا تھا. ٹھیک ہے. مینز آل پاکستان وومن ایسوسیشن 1949 میں بنا تھا. پھر اس کے بعد ہے اس نے دوسرا جو اہم کام کیا تھا وہ تھا پاکستان وومن نیشنل گارڈ. ٹھیک ہے. یہ بنایا گیا تھا. یہ اس کی پوری ایکسپلینیشن ہے یہاں تک، یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد ہے دوسرا جو دور آتا ہے جہان آرا شاہ نواز. ٹھیک ہے. اس نے بھی بڑے امپورٹنٹ کام کیے ہیں. یہ اس کی تھوڑی بہت بایوگرافی میں نے یہاں پہ لکھی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن اور لیجسلیٹو اسمبلی آف پاکستان تھی. ٹھیک ہے. ممبر تھی اس کی. اور پاکستان مسلم لا 1948 میں اس کا بڑا رول ہے.
مسلم لاز، مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1967، یہ آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں ایوب کے دور میں جو ہوا تھا۔ پھر فیمنسٹ اردو لٹریچر کون کون سی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، آپ سے پوچھ سکتا ہے انٹرویو وغیرہ میں یا پیپر میں۔ عصمت چغتائی ہے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ امپورٹنٹ ورکس ہیں۔ قرۃ العین حیدر ہے، یہ اس کے کچھ امپورٹنٹ ورکس ہیں۔ فہمیدہ ریاض ہیں، کیشور نہید ہیں، پروین شاکر ہیں، ٹھیک ہے، ادا جعفری ہیں، فاطمہ بھٹو ہیں۔ خیر یہ تو انگلش کی ہے، باقی یہ سارے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، یہ ایزی ہے، پوری ایکسپلینیشن ہے۔ تو دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو کی اینڈنگ ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔